बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 मार्च मंगल के दिन का ये सोमवार के दिन का दूसरा वीलॉग आपके सामने। पहले आपको तफसीलात जो अहम तरीन अपडेट्स अभी आई हैं वो आपको बता दूं। जो ईरान में अभी नेतन्याहू के कंपाउंड पर बड़ा हमले का दावा, और उसमें कादर और हमाद मिसाइलों के इसराइल पर नए वार, और सुप्रीम लीडर ने आज फौजी वर्दी क्यों पहनी, ईरान की खवातीन ने कफन पहन के लाखों लोगों का जो जुलूस, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को ईरान ने आज झूठा करार देते हुए तमाम तफसीलात, जिसमें अमेरिका के 10 तैयारे गिराने का और चीन ने कैसे रडार सिस्टम जैम किए, जंगी जहाज़ों की अरब अमारात से इस वक्त भागने की भी वीडियोज़ आ रही हैं, बहरी बेड़े के पीछे जाने की, सऊदिया इंतहाई बरहम ईरान के रहमो करम पर छोड़कर डिफेंस सिस्टम लेके अमेरिका निकल के इसराइल पहुँच गया, और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने आज शाही महलात पर निशाने लगाने का पैगाम भी दिया। ये बहुत सारी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। और अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने पहुंचे, और DGISPR ने आज ईरान जंग पर अरब ममालिक पर बड़ी तशवीश की, अगला नंबर पाकिस्तान पर भी रद्द-ए-अमल दिया। मुश्तरका इजलास भी, इस्लामाबाद में कंटेनर भी, खान की कल मुलाकातों का दिन भी है, मुंतकली का केस भी है अदालत में, और रिहाई के लिए एक नए तर्ज की तहरीक की आगाज़ की भी बातें हैं। और ईरानी जंग से जो अभी इसराइल के साथ पाकिस्तान की मईशत में एक दिन में $7 अरब का नुकसान, स्टॉक एक्सचेंज, और मरियम नवाज और बिलावल को भी आज ट्रंप के नोबल इनाम पर सहाफ़ियों ने घेर लिया। लेकिन पहले ज़ाहिर है सबसे अहम मामला जो ईरान, इसराइल, अमेरिका के दरमियान जो कुछ हो रहा है, उसमें अभी सबसे बड़ा जो पैगाम वो जनरल इन कमांड फोर्सेस ईरान का, पूरी तफसीलात उन्होंने बता दी कि इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, झूठ बोल रहे हैं। और इन्होंने वो तमाम तफसीलात बताई कि इन्होंने खैबर मिसाइल के ज़रिए नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया, उसके साथ अमेरिका के बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को बहरीन और ओमान के साहिलों से पीछे धकेल दिया, जुज़वी तौर पर गैर फाल कर दिया, और साथ कुवैत में जो 10 अमरीकी तैयारे गिराने का इन्होंने आज दावा किया है कि, और बहरीन में भी इन्होंने कहा कि वहाँ हमने 500 के करीब अमरीकी फ़ौजियों को इसमें वो काम आ गए। तमाम फौजी अड्डे भी कुछ जज़वी तबाह हुए, कुछ मुकम्मल तबाह हुए इन तमाम ममालिक में, और जो रिहाइशगाह हैं फ़ौजियों की मशरक़ वस्ता में, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, होटलों में, वहाँ वो छुपे हुए हैं, उनकी वहाँ मुकम्मल रिपोर्ट्स इनके पास हैं, वहाँ पर ये हमले हैं। और अरब ममालिक को पैगाम दिया जा रहा है कि खुदारा इस बात को समझें कि ये ऐलान जंग इनके खिलाफ नहीं, सिर्फ अमरीकी फ़ौज उनके अड्डों पर है। और अरब वालों को बड़ा सख्त इन्होंने आज पैगाम भी पहुँचाया कि अगर हमारे ऊपर तमाम अरब ममालिक से किसी तरफ से भी हमला हुआ तो फिर ईरान के जो मिसाइल है वो इस दफ़ा अरब ममालिक के बादशाहों के महलात और घरों को निशाना बनाएंगे। अब ईरान की जो हिकमत अमली है उसमें ताज़ा तरीन मिसाइलों की बारिश जो है वो बहरीन, कुवैत और अरब अमारात, अभी कुछ देर पहले की मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये वीलॉग देख रहे होंगे। तेहरान में भी बड़ी शदीद बमबारी हो रही है, उसमें तेल अवीव, रियाज और अबूज़हबी, दोहा, बहरीन, यहाँ मिसाइल ड्रोन तबाही भी फैला रहे हैं। और हालात इस नहज पे है कि इसराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि देख लें, ईरान दुनिया के अमन को निशाना बना रहे हैं। 42 घंटे हो चुके हैं ईरान पर मुसलसल बमबारी से, 15 ममालिक ईरान के साथ लड़ रहे हैं, और पहली दफ़ा अमेरिका और इसराइल और अरब दुनिया इन ईरानी मिसाइलों से, ड्रोन से परेशान है। हाल उन्हें समझ नहीं आ रहा। 24 घंटों में अभी 1000 हमले करने के बावजूद 700 मकामात पर ईरान में वो अपने तर्किश के तमाम तीर चला चुके हैं, कारपेट बमबारी, B-52 बमबार तैयारे। लेकिन हालात ये हैं कि सोशल मीडिया पर अमरीकी फ़ौजियों की सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, बहरीन से सामान निकलने की वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि ये अब इसराइल के दिफा के लिए जा रहे हैं। ज़मीनी फ़ौज दाखिल करने के हवाले से ट्रंप को दुनिया की इनकी सबसे ख़तरनाक तंजीम ब्लैक वाटर ने, एरिक प्रिंस उसके बानी है, उसने कहा ईरान में ज़मीन पर फ़ौज उतारने का सोचना भी ना। तो जंग के दिनों में तो आपको पता है बयानिया बनता है, इतराफ़ात होते हैं, बढ़ा चढ़ा के नंबर भी आते हैं, सब कुछ अफवाहों का जोर भी होता है, और उस पर बाज़ औक़ात हकीकत जानना मुश्किल हो जाता है। मसलन अभी ईरान के मिलिट्री अकाउंट ने, एक्स अकाउंट ने दावा किया कि इसराइल के जो नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ है, करीबी साथी ज़ैकी ब्रोबन, उसे ताज़ा तरीन हमलों में हलाक हुए, और ये इन्होंने, ईरान ने दावा किया कि हमने हमला किया है इसके दफ्तर पर। अब नेतन्याहू का जर्मनी जाना, अरब दुनिया के तमाम रहनुमाओं को मुल्क छोड़ना, इन दावों की तस्दीक बहुत मुश्किल है। और मगरबी इदारों की रिपोर्टिंग आपको पता है कि इसराइल में अभी 9 लोग जो उसमें जाँ भाग हुए, तो हलाक हुए, तो उनकी वो मेन हेडलाइन थी, वहाँ ईरान में 185 बच्चियों की शहादतों की एक छोटी सी खबर थी। तो इसलिए लोग एतमाद तो करते नहीं, और ये जंग के दिनों में रिपोर्टिंग होती भी इसलिए मुश्किल है, हकायक सामने रखना। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। एक तो याद रखें कि ईरान पर जो बमबारी हो रही है, जो मिसाइल गिराए जा रहे हैं, जो बम मारे जा रहे हैं, ये शहरी आबादियों पर हमला है। तो ईरान का नुकसान जानी भी है और माली भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह लेकिन वो लाखों लोग अपने रहनुमा के लिए अभी निकले हैं, ख़वातीन ने सफ़ेद लिबास वो कफन की तरह पहना हुआ है, ये उनकी शहादतों की निशानी है कि वो जानते हैं कि ये होगा। अब ईरान की जो लीडरशिप की तरफ से पैगाम आया वो है कि 300 साल हमने कभी किसी मुल्क पर जंग मुसल्लत नहीं की, और 6000 साल की हमारी तारीख है, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो ये तो तय है कि वो नुकसान तो उनका हो रहा है।
اب جو سوال سب سے بڑا گردش کر رہا ہے کہ کون سا ملک ہے جو ایران کی ایسی مدد کر رہا ہے کہ یہ ابھی تک اتنے قائم دائم ہے؟ تو ظاہر ہے وہ اللہ کی فوج تو نہیں ہے. ہم تو یہ عرب ممالک کو بزدل سمجھتے ہیں, ان کے پاس تو ایٹمی ہتھیار نہیں ہے. ایٹمی ہتھیار تو ہمارے پاس ہے. اور ذہن میں لیکن دو ہی ملک ہیں, چین اور ایران. چین ٹیکنالوجی ضرور فراہم کر رہا ہے, اور ابھی چین کا بیان بھی آیا ہے کہ ایران کی خود مختاری, سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ میں وہ ایران کی حمایت کر رہے ہیں. یہ جو گرائے گئے جہاز ہیں ان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جیم کیے گئے رڈار چین کی طرف سے. لیکن اصل طاقت چین یا روس نہیں ہے. 5 چیزیں, بلکہ ایک فلسفہ پہلے ان کا یہ ہے کہ درس کربلا کہ خوف خدا کا ہے بس, اور کسی کا نہیں. اور یہ ایمان اور یقین ہے, آپ کو پتا ہے, جس کی وجہ سے جرنیل وہاں عوام سے پہلے شہید ہوتے ہیں. لیکن جو ان کی 5 چیزیں ہیں, ایک تو ان کا دہائیوں تک بیلسٹک کروز میزائل پروگرام, زیر زمین نیٹ ورک موبائل لانچرز ہیں, لانگ رینج کے میزائل ہیں, یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے. پھر ان کی پاسدارانہ انقلاب, ایک نظریاتی منظم اندرونی سیکیورٹی ڈھانچہ ہے جو کسی شخصیت پر نہیں مختلف اداروں پر کھڑی ہے. تیسری ان کی جو طاقت ہے ان کی جو پروکسی نیٹ ورک ہے, جو لبنان, عراق, شام, فلسطین, آپ کو پتہ ہے ان کے اتحادی گروپ ہیں. بلا شبہ وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں لیکن وہ موجود ہیں. چوتھا ان کا جو موزیک دفاعی نظام, کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک جگہ نہ رکھنے والا مکمل ایک نظام ہے جسے ایک حملے سے گرانا مشکل ہے. اسی لیے امریکہ کے 1000 حملوں کے باوجود یہ نظام فعال ہے اور بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے. پانچواں جو اہم ملک ہے, دیکھیں جغرافیائی اعتبار سے یاد رکھیں کہ ایران پہاڑی علاقے میں 9 کروڑ کی آبادی ہے. یہاں زمینی حملہ یا فوج بھیجنا تو تقریباً ناممکن ہے. اب چین اور روس کے حوالے سے بار بار یہ سوال آتا ہے کہ یہ ایران کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ تو بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں ایک تو تیل کا خرید رہے ہیں, ٹیکنالوجی ان کو مہیا کر رہے ہیں. دنیا میں چین سفارتی جنگ بھی لڑتا ہے ایران کے لیے, ان کی معیشت میں شراکت داری بھی ہے. روس کی جہاں تک بات ہے وہ ایران کے ساتھ فوجی تعاون کر رہے ہیں, ان کو اسلحہ ٹیکنالوجی فراہم کرتے رہیں, اور یہ ایران کی مدد کر رہے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ سے, جو سب سے اہم معاملہ جہاں ان کے نشانے صحیح لگ رہے ہیں, ریڈار سسٹم میں, سائبر میں, وہ بھی مدد کرتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے برعکس ایران کی جو اصل طاقت ہے, یاد رکھیں, وہ ان کی عوام ہے اور ان کی لیڈرشپ, جو باقیدار اور دلیر لوگ ہیں. آج سپریم لیڈر دیکھیں, علی رجانی نے جس طرح جنگی لباس پہنا, علی رضا جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی تھے میدان میں, دونوں نے, یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے. اور ایران کے رجیم چینج کام بدلنا اتنا آسان ہوتا تو وہاں دیکھیں جنرل باجوہ ہوتا جو بھی لیٹرین میں گرا, یا سائفر والا کوئی, یا مشرف ہوتا بیماری میں مرنے والا, یا جنرل ضیاء الحق ہوتا, یا پھر جنرل یحییٰ خان ہوتا شراب کے نشے میں جو مرا, یا جنرل اسکندر مرزا لندن میں قید تنہائی میں, وہ ہوتا تو پھر تو رجیم کب کی چینج ہو جاتی. ان کے تو سارے جرنیل جنگوں میں شہید. ابھی آیت اللہ جو علی خامنہ ان کی اہلیہ جو وہ بھی شہید ہو گئی ہیں. تو سیکورٹی داروں کا کہنا ہے کہ پاکستان ہے, پاکستان کا نمبر نہیں آ سکتا, ہم ایران نہیں ہے. یہ بات 100% درست ہے, یہ واقعی ایران نہیں ہے, ان کا نمبر اس لیے نہیں آئے گا. عرب ممالک ہوں, یہ سب آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آئے. اور ایران نے دیکھیں اپنی آزادی کی لڑائی نہیں لڑی, بلکہ 1990 سے اب تک جو صدام حسین کے دور کے نام پر ملٹری بیسز مڈل ایسٹ میں تھے, ایران آج وہ بھی ان سے خالی کروا کے عرب ممالک کو آزادی دلوا رہا ہے. یہ ذرا غور سے سمجھے اس بات کو. پھر اللہ نے انہیں دیکھے بے نقاب کیسے کیا. بار بار آپ سنتے تھے ٹرمپ اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھتا ہے, انہیں استعمال کرے گا, ٹوائلٹ پیپر کی طرح پھینک دے گا, وہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کی تو واردات بڑی زبردست تھی. آپ امریکہ کے چینلز ذرا سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل تو امریکہ کا ساتھی ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن مڈل ایسٹ کے ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ ڈالا کہ آپ ہمیں کرائے کی فوج بن کر آئیں, ہم کرایہ دیں گے, ایران سے لڑیں. ٹرمپ کے خاندان کو, اس کے قریبی دوستوں کو, یعنی اس کے داماد اور اسٹیو وٹکاف وغیرہ جیسے لوگوں کو پیسہ دے کے خریدا گیا کہ آپ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے راضی کریں. یہ امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے. جیسے پاکستان میں ان کا نظریہ آپ نے سنا ہوگا, اسحاق ڈار نے کہا تھا ہماری ڈیل امریکہ سے ہے, امریکہ کی ڈیل اسرائیل سے ہے. تو ایسی ہی ڈیل عرب دنیا نے بھی کی ہے. اب اگر ایک ہفتہ یقین کریں جنگ چلی نا, تو یہ عرب کے شیخ آپ کو سارے پاکستان کے شیخ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ٹرمپ اسی لیے اپنا ٹرمپ کارڈ کھیل رہا ہے, امت مسلمہ میں تفریح کی کوشش. سعودی عرب کو اس نے استعمال کیا اور چھوڑ دیا. برکس نیوز نے سعودی عرب کے حکومتی عہدیداروں کے حوالے سے جو بیان دیا کہ امریکہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے, جو فضائی دفاعی نظام تھا ہمارے لیے وہ ڈیل ہمارے ساتھ کی, لیکن وہ نظام لے کر اسرائیل چلا گیا, اسرائیل کی حفاظت کے لیے. وہاں حالانکہ پہلے ہی سب کچھ لگا ہوا ہے. عرب ممالک میں جو اڈے تھے انہیں بھی استعمال کر کے ایران کے خلاف, ایران کے میزائلوں کے سامنے انہیں کھڑا کر دیا, خود وہ 9/11. اب سعودی عرب کے اب دیکھیں جو آئل ریفائنری پر حملہ ہوا, وہاں تیل کی جو توصیلات کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے, وہاں پوری دنیا کے لیے ترسیلات اب بند ہو گئی ہیں. اور یہ آئل ریفائنری دنیا میں سب سے زیادہ تیل سپلائی کرتی ہے, آرامکو. اب اس کے بند ہونے سے آپ کو پتہ ہے تیل کی قیمتوں میں کیا اضافہ ہوگا, دنیا کی سٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہ میں آپ کو آگے چل کے تھوڑا سا بتاتا ہوں. لیکن ایسا ہی پھر بیان دبئی کی طرف سے بھی آیا کہ جی ہمیں اپنے اس وقت دفاع کی ضرورت تھی اور یہاں آپ اڈے خالی کر کے نکل رہے ہیں. تو اب عرب دنیا کے رہنماؤں کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح وہ بھی اب اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہے ہیں,
امریکہ کو انہوں نے اڈے دے کر سمجھا کہ انہیں صواب دائرین حاصل ہوگا، لیکن آج وہ اڈے ان کے لیے کون سے اڈے بن گئے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ کسی ملک کے لیے جنگ بہتر نہیں ہے، یاد رکھیں، کسی ملک کے لیے بھی نقصان ہے، ایران کا بہت زیادہ ہے، چاہے بچیاں شہید ہوں، ابھی بلکہ اسرائیل میں دیکھیں وہاں ان کے جو سینک آ گئے، شیلٹر میں میزائل لگے، وہاں بھی بچے مارے گئے۔ تو کوئی بھی مذہبی جگہ ہو، اسکول ہو، اسپتال ہو، افسوسناک معاملہ ہے۔ لیکن جنگوں میں چونکہ بیانیہ بنتا ہے، جنگ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ایران نے جیسے کویت کے 10 جہاز گرائے، 3 امریکہ نے مان لیے، کویت کی منسٹری نے کہا جی یہ فرینڈلی فائرنگ میں، سینٹر کام کے دفتر ہے اس نے کہا جی فائرنگ کی آپس میں دفاعی نظام کی غلطی سے ہوئی، جبکہ کہا جا رہا ہے سر چین نے وہ ان کے ریڈار سسٹم بلاک کر دیے تھے۔ بہرحال اس جہازوں کے گرنے میں نریندر مودی کو بڑا فائدہ ہوگا، اس میں وہ جس طرح ٹرمپ کی جھکتے تھیں نا 1 سے 11 تک پہنچا دیا، تو اب یہ بھی ٹرمپ کو 3 سے 13 یا 30 تک جہاز کہہ سکتا ہے، لیکن خیر میرا نہیں خیال وہ جرأت کرے گا پاکستان کی طرح۔ اب اس وقت دیکھیں ہمارے سامنے 2-3 بڑے اہم نظریات کھل کر سامنے ہیں، کھل کر۔ ایک تو دنیا کی چاہے جتنی مرضی بڑی ایٹمی طاقتیں ہوں، یہ کسی ملک کی رجیم حکومت نہیں گرا سکتی جب تک قمر باجوہ جیسا آرمی چیف نہ ہو، چاہے وہ وینزویلا ہو، ایران ہو، پاکستان ہو۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے 15 ممالک انسانی تاریخ میں ایک ملک پر ایسے حملہ کریں لیکن رجیم چینج نہیں کروا سکے ابھی تک۔ اللہ نے باجوہ کو موقع دیا تھا شہید ہو جائے، لیکن وہ سائفر پہ لیٹ گیا۔ آج حالات دیکھ لیں اس کے، تو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں۔ پاکستان میں یہ نظریہ کیا بناتے رہے جی امریکہ بڑا طاقتور ہے جی، اگر جنرل عمران خان کی حکومت نہ گرائیں، فیلڈ مارشل وائٹ ہاؤس جا کے ٹرمپ سے ڈیل نہ کریں، شہباز شریف امن انعام اناؤنس نہ کرے تو ہمارا وینٹیلیٹر بند ہو جائے گا، ہم سب مارے جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ کمزور ایمان والے ہیں، دنیاوی فائدہ اور مال و دولت دیکھتے ہیں، یہ اپنی جانیں بچاتے ہیں۔ جب دجال بھی آئے گا تو اس کے پیروکار ایسے ہی ہوں گے جو حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھتے، یہ دنیا پر آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، یہ دنیا کو مانتے ہیں۔ انہوں نے خان کو اسی لیے قید کیا ان کے اثاثے برطانیہ، امریکہ، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں یا دبئی میں ان کے بلڈنگیں اور ٹاورز ہیں وہ نہ چھینے جائیں، اور یہی خوف عرب ممالک کو بھی ہے۔ آج پاکستانی رجیم جس طرح عرب دنیا ٹرمپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے، یہ ایک نظریہ بن چکا ہے۔ اب ایران کے ساتھ کون لوگ کھڑے تھے، وہ اہل تشیع نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ لفظ شیعہ تو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، لفظ استعمال کریں حسینیت، جس میں عالم اسلام بھی آتا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نظریہ، ظالموں کے خلاف بولنے والا۔ ایران مظلوم ہے، رمضان کے مہینے میں ذبح کیا جا رہا ہے، تو حسینیت پر جو لوگ کھڑے تھے وہ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی نہیں ہوتے، بلکہ نہ وہ عیسائی، ہندو، سکھ بھی نہیں ہوتے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کے ساتھ۔ اب دوسرا نظریہ پھر آپ کے سامنے یزیدیت کا ہے، وہ دیکھ لیں اسرائیل آپ کے سامنے، آپ پھر اس نظریے پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ فرقوں کا یا مذہب کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو دیکھیں ایک بڑا ہمارا مشہور ہے نا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، حدیث شریف ہے نا، ایک جسم کے حصے کی طرح تکلیف میں تڑپتے ہیں۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، جہاں ظلم ہو لوگ اکٹھے ہوں گے، یہ آٹومیٹیکلی رشتہ بنتا ہے، کیونکہ ظالم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا اور مظلوم کا بھی کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں بھی اس رشتے میں جڑے ہوئے لوگ دیکھیں احتجاج کر رہے ہیں، یہ کسی فرقے کے لوگ نہیں ہیں۔ اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ لاہور میں دیکھیں کتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں آپ دیکھیں وہاں شہداء کے لواحقین موجود ہیں، ان جنہیں گولیاں بھی ماری گئی، اور کراچی کے جی اس واقعے پر اب دیکھیں رینجرز پہ وہ کہہ رہے ہیں FIR کاٹیں۔ ٹرمپ کی پارٹی کے وک ملور نے کہا کہ کراچی میں جو گولیاں مار رہے ہیں اس کا اعتراف انہوں نے کیا کہ ہمارے قونصلیٹ پر مسلح احتجاج ہوا۔ اب یہ 1979 نہیں ہے کہ ہمارے فوجی کھڑے ہیں، چاہے کراچی ہو یا امریکہ ہو، جو بھی سرزمین ہم جہاں ہوں گے وہاں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان کے اوپر تو FIR پاکستان میں کیا کاٹنی کسی نے، ان کا تو نام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ٹرمپ دیکھ لیں آج اسرائیل اور ٹرمپ کے اوپر زرداری، بلاول زرداری کیسے منہ چھپاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ سوال پوچھا اس سے جب اس نے لڑکے نے کہ ایران پر حملوں پہ کے بعد اب بھی ٹرمپ کو امن نوبل انعام کے حامی ہے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، روزہ داروں کو دیکھیں میزائلوں سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہی سوال مریم نواز سے، تو مریم نواز تو کہہ رہی تھی ٹرمپ کا وہ جی پاکستان کے لیے سروائیو کرنا ضروری ہے۔ مطلب ان لوگوں کی حالت آپ دیکھیں، اس سے بڑی ہمارے لیے کیا بدقسمتی ہوگی کہ جہاں دنیا کے اتنے بڑے بڑے رہنماؤں کا میں ذکر کروں، ان کا تو نام بھی لینا خیر دل نہیں کرتا۔ بہرحال شہباز شریف امریکہ کو یہ پیغام اب دے رہا ہوگا کہ ٹرمپ سے درخواست کریں کہ پیر پکڑ لے، چاہے کہ میری اب تعریف نہ کرنا، فیلڈ مارشل کی تعریف نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران اس نے کی تعریف کر دی تو حالت ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے اس وقت ان کی حالت دیکھیں کہ عرب امارات کے ایئرپورٹس میں دیکھ رہا تھا مسافروں کو، جہاں بھارتی مسافر اور پاکستانی، امارات کی ایئر لائن نے انہیں ہوٹلوں میں ٹھہرایا، ان کو رسپیکٹ دے، عزت دیں۔ پاکستانی مسافروں کو بیچاروں کو ایئرپورٹس پہ ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا، پاسپورٹ دے کے وہ بھارتی پاکستانی الگ کر دیتے۔ تو یہاں پاکستان میں تو اس جنگ سے ابھی معیشت کے حالات آپ دیکھ لیں شروع ہو گئے، جو میں آپ کو روز بتاتا رہا ہوں۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جو ہونا تھا وہ انڈر ڈیولپ ممالک کو، اور اس میں پاکستان ٹاپ پہ۔ یہ جو آج اسٹاک ایکسچینج میں ہوا ہے، جہاں جہاں دنیا میں کھلی ہے وہاں شدید مندی ہے،
پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کا کہا جائے 19,000 پوائنٹ سے گری ہے، یعنی تمام کاروبار معطل ہو گئے، اور فروری کا مہینہ پہلے ہی ہمارے لیے سٹاک ایکسچینج کے لیے خونی مہینہ قرار دیا گیا تھا۔ اب یہ جو نقصان ہوا ہے یہ تقریباً 3 کھرب روپے کے قریب بنتا ہے۔ امریکی ڈالروں میں آپ دیکھیں تو وہ 7 سے 9 ارب ڈالر بنتے ہیں، جتنا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے پورا، وہ ایک دن میں تباہ ہو گیا۔ تو یہ یہاں ان حالات میں آپ ذرا سوچیں کہ سیاسی صورتحال بھی کہاں تک پہنچی ہے۔ خان کا اب کل کیس ہے رہائی کا، منتقلی کا اسپتال، اگر ان حالات میں یقین کریں، اگر یہ تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ضد کو توڑتے ہیں تو حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، ورنہ ان حالات میں تو تحریک انصاف جو ایک نئے انداز میں تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے وہ ان کے بس کا کام نہیں ہوگا، روک سکیں گے۔ لوگ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی چارج ہے، عقل کر کے یہ عمران خان کو کل منتقل کر دیں تاکہ کوئی بھی ایسی تحریک ہو وہ چلے ہی نہ۔ کنٹینرز لگا کے اسلام آباد سیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس یہ تو آپ کو پتہ ہے سارے ٹوپی ڈرامے۔ اب کل امید ہے عمران خان کے ساتھ جو فیملی کی کسی کی ملاقات کروا دیں گے، اگر امید ہے، اگر نہیں کرواتے تو پھر آپ کو پتہ ہے علیمہ خان نے جو کہا کچھ ایسا انہوں نے کیا وہ جو چھپا رہے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ایک تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں اب 2 ہی بڑے رہنما، ایک شہید ہوئے ہیں، دوسرے قید میں، عمران خان اور میں بات کروں آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی۔ ان حالات میں اگر یہ قید میں عمران خان کے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر معاملات ان کے لیے پاکستان کے اندر بڑے بری طرح بگڑیں گے۔ تو اس لیے ان کو پاکستان کے حالات بھی بچانے چاہیے، اور ہم سب کو ان رمضان میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے لوگوں کو، بلکہ جہاں جہاں یہ ظلم ابھی ہو رہا ہے وہاں پہ یہ معاملات اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے، ان معاملات کو جلدی جلدی ٹھیک کرے کہ بے گناہ لوگ جو ایران میں، جیسے میں نے بتایا، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ وقتی طور پہ امریکہ کا تو خاص اتنا نقصان نہیں ہونا، ان کے تو آپ کو پتہ ہے 3 فوجی جو مرے ہیں، بڑا ایک شور مچ گیا، لیکن نقصان ان کا جو باقی عرب ممالک کا اور وہ بھی مسلمانوں کو ہی نقصان ہے دیکھا جائے تو اس لیے اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔